बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। दिफाई मुआहदा हो गया सऊदी अरब के साथ। अब तो ज़रा ये भी बता रहे हैं, बल्कि हुकूमती सफ़ों में वज़रा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, UAE से लेकर कतर भी दीगर जो अरब रियासतें हैं वो भी इस तरह के मुआहदे करेगी। ये मुआहदे पाकिस्तान के लिए एक संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि दुनिया के और मुल्कों के साथ भी शायद बेहतर हो जाएं। इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्या इससे हमारी मईशत बेहतर होगी, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बानी PTI इमरान खान साहब ने जेल से दर्द भरा दुख भरा ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये आफरी साहब को। ये कहा है कि 31 किलोमीटर दूर हैं आप हमसे, लेकिन इंसाफ मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूर है। भुट्टो साहब का फैसला 45 साल बाद आपने किया, वो भी टूटा फूटा। क्या मेरा फैसला भी 40-45 साल बाद होगा? बहुत सारे शिकवे किए हैं बानी PTI ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि 24 घंटों में आपके ख़त का जवाब दिया जाएगा। क्या इस ख़त के बाद जिनके हाथ में इंसाफ का तराजू है वो इंसाफ कर पाएंगे या नहीं? क्या तोशा खाना से लेके 190 मिलियन पाउंड और जितने केसेस, और ये भी उन्होंने कहा है कि 300 से ज़्यादा मुझ पर केसेस हैं और आप लोग जानते हैं कि ये सारे झूठे केसेस हैं। मुझे काल कोठरी में रखा गया है, मुझे मेरे बच्चों से फ़ोन कॉल पे बात नहीं करवाई जाती, मेरी अहलिया मेरे कारकुनान जेलों में जाते हैं, बुशरा बीबी वहाँ पर बीमार हैं, उनको अद्वियात नहीं फराहम की जाती। ये सारे जो मुझ पर जुल्म किए जा रहे हैं ये इंसानों के साथ नहीं होते। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनल इमदाद की बात की, तो जिस पे उस्मा बुखारी और नून लीग उन पर बरस पड़ी और कहा कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ इमदाद की फ़िक्र होती है। बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, मंझे हुए सियासतदान है सैयद निसार शर्मा ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहें शाह साहब आपको शो में। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया। सर सचवानी साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। पहले ज़रा शाह साहब, ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारा सऊदी अरब आज से ताल्लुक़ नहीं है, हम 70 की दहाई से ऐसे हैं, पार्टनर हैं, लेकिन अब हम मजबूत हो गए। सऊदी अरब पे हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी, ये तस्वर किया जाएगा, इतने हम मजबूत हो गए। अब भारत परेशान सा है, और आगे और क्या क्या करना है? आपकी हुकूमत बड़े दावे कर रही है, कुछ बताएं हमारे देखने वालों को। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद हुसैन, आप अहम मौजू पे आपने बात की। मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान की आवाम को और आलम इस्लाम के जितने सुनने वाले हैं। देखें, आपने बात की कि 70 के या 60 के दहाई से ये जो हमारे ताल्लुकात हैं सऊदीया के साथ, तो सबसे बड़े ताल्लुक़ तो हमारा ये है कि हमारे हरमैन शरीफैन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ है, जिससे हम बिल्कुल ये ताल्लुकात तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते और ना कभी होने वाले हैं, क्योंकि हम इतने जुड़े हुए एक दूसरे के साथ कि हमारा काबा वहाँ है। तो हमारी हर वक्त जो नज़र होती है उस काबे के ऊपर होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो आज दफ़ाई आपने जो मुआहदा किया है ये बहुत बड़ा एक कारनामा है इस रियासती हुकूमत का या इनके करने वालों का। दफ्तर खारजा से स्टेटमेंट जारी हुई है कि ये जो मुआहदा है किसी मुल्क के खिलाफ कोई महाज नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे को दिफाई निज़ाम को मजबूत करना है। कोई प्रेशर आया है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। इसकी वजह ये है कि इस पे एक रूमर एक बात है कि ये कतर पे हमला हुआ, हाँ, और या कोई कतर पे हुआ तो उसके बाद फ़ौरन जो है ये कोई महीने कोई 2-4 दिन का तो मसला नहीं, ये इसमें महीने लगते हैं। इस चीज़ को आप खुद समझते हैं कि इसको दोनों मुल्कों की जो मामलात हैं उनमें बैठना पड़ता है, इसकी चीज़ें देखनी पड़ती है, उस पर बड़े दिनों से काम हो रहा था। ये कोई आज कतर पे हमला हो गया या इंडिया से हमारी जंग जो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं और बड़ा अच्छा मैसेज किया दुनिया को, ये उससे भी पहले का मतलब एक अहम मौजू था। और इसको मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत आती रही और इस चीज़ों पे वो सोचती रही, लेकिन वो वक्त आज इस हुकूमत को ये और इसके सपासालार को ये मतलब एक बहुत बड़ा बेनिफिट जाता है और उनको मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि उनकी मौजूदगी में और ये एतमाद का एक बहुत बड़ा
وہ ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر اس طریقے سے معاہدہ کرتے ہیں تو دنیا میں آپ کا سب سے زیادہ انڈیا آپ بات کرتے ہیں، اسرائیل کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ ملک ہیں جو پاکستان کی جدی بجتی دشمن ہیں، ان کو تو تکلیف ہے، کیونکہ اگر سعودیہ کھل کے، اب پہلے تو دیکھو دوست تھا نا، اب تو کھلی بات ہے، اگر پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا پاکستان کو میلی نظر سے کوئی دیکھتا ہے تو سعودیہ کو دیکھتا ہے، اور اگر سعودیہ کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ تو پاکستان پہلے سے بھی اس پہ ناراض تھا اور پہلے سے بھی وہ گیا بھی ہے اور جاتا بھی رہا، لیکن یہ کہ اب تو بالکل ہی آپ کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اور پاکستانی عوام کو مبارکباد ہو کہ آپ جو حرمین شریفین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے چوکیدار بھی ہو گئے، چوکیدار بھی ہو گئے۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ نے دیکھا کہ والیانہ استقبال ہوا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا، اس استقبال پہ بھی میں چاہوں گا آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ آپ نے پوری دنیا نے دیکھا، سعودی جو حکام ہیں انہوں نے شادیانے بجائے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے ہمارے لیے اپنی عربی زبان میں ٹریبیوٹ کے کلمات کہے۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، غیروں کے اوپر 20-25 ہزار ارب ڈالر کے جو اخراجات کرنے والوں کے لیے بہت معمولی سی بات ہے یہ استقبال، اور دوسری چیز ہے کہ ہم اللہ کا حکم نامہ تو بھول چکے ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کے حکم کے بعد یہ ایگریمنٹ سارے ختم ہو جاتے ہیں، ہم غزہ کے مسلمانوں کو بھول چکے ہیں جو لہو لہان ہو رہے ہیں، ان کو خوراک تک سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کر کے روزانہ سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم اللہ کا حکم نامہ بھول چکے ہیں سر۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب اربوں ڈالر وہ خرچ کر رہے ہیں امریکہ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے، اب پاکستان سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان کی عوام کو اس سے کیا بینیفٹ پہنچے گا؟ پاکستان کی عوام کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ پاکستان کی عوام کو اس سے کیا ملے گا؟ جہاں تک خادمین حرمین شریفین کے تعلق ہے تو وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، میں نے جیسے کہا کہ اللہ کا حکم نامہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، تو چاہے سعودی عرب کے اوپر اگر ہم اس اللہ کے حکم نامے کے اوپر متحد ہیں، اللہ کا حکم نامہ اگر ہمارے ذہن میں ہے، اللہ کا حکم نامے کو مانتے، تو سب سے پہلے ہمیں مل کے غزہ کے مسلمانوں کے حل کرنا چاہیے، غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف دور کرنی چاہیے۔ باقی اگر کسی کے بھی اوپر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو ہمیں اسلامی خلافت کا ایک قیام عمل میں لانا چاہیے۔ کیا یہ شروعات نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے اللہ کا حکم، تو جب اللہ نے حکم دے دیا مسلمان ایک جسم کی مانند، تو تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ اس حکم نامے کے تحت متحد ہو جائے، ایک ہو جائے اس حکم نامے کے تحت، سب آواز اٹھائیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے جہاں جہاں پہ اسرائیل و یہود و نصارہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ 6 سے 7 مسلم ممالک برباد کر دیے گئے ہیں، اور یہ آج بھی ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، آج بھی اشاروں کے رجم چینج کرتے ہیں، آج بھی ان کے اشاروں پہ فارم 47 کی حکومت لائی جاتی ہے، آج بھی ان کے اشاروں پہ جو ہے پاکستان کی عوام کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلا جا رہا ہے، آج بھی پاکستان کی معدنیاں لوٹی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چلیں آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، اور فون کال پہ بھی ہمیں تجزیہ دیں گے جو کہ جن کی پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، بڑی ان کی گرپ ہے۔ سینئر تجزیہ کار ہمیں فون کال پہ جوائن کریں گے، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اس معاہدے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، خطے میں چینج ہونے جا رہا ہے اور غالباً ہم لوگ اس کو لیڈ کریں گے، اور یہ باتیں پہلے چیما گوئیاں تھیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں ہم بہت مارکے فتح کریں گے، اور یہ شاید ثمر ہے آپریشن بنیاد المرصوص کا کہ اس کے بعد نہ صرف عرب کنٹری اور پوری دنیا نے دیکھ لی کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں سر، اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، آگے بڑھاتے ہیں جی سلسلے کو، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، آپ اسٹریٹجک افیئر ہیں اور اینالسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں آپ نجی ٹی وی کے، بڑا بے باک انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے سینئر ہیں حسین تھیبو صاحب نے جوائن کیا۔ سر خوش آمدید کہیں گے تھیبو صاحب شو میں؟ شکریہ جناب۔ تھیبو صاحب، اب وہ دفتر خارجہ سے اعلامیہ بھی جاری ہو گیا ہے کہ یہ کسی ملک کے لیے نہیں، یہ دفاع کو مضبوط کرنے کے معاہدے کیے گئے ہیں، اور اس معاہدے سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یہ بھی بتائیے گا، اور اس میں ہماری کیا معیشت کو بھی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے نا کہ یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ پاکستان واحد اسلامک ایک ایٹمک پاور ہے جس کو یہ پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے۔
ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس انریسٹ ہے، یہ جو ہمارے پاس انسرٹنٹی تھوڑی سی لا اینڈ آرڈر کی ہے، اس میں دنیا کے تمام ممالک سوائے ان چند اسلامی ممالک کے باقی سب کی انوالومنٹ ہے، اور وہ سارے کے سارے ایک چیز کے دشمن ہیں، اور وہ ہے ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے قیادت میں پاکستان نے وہ مائل سٹون اچیو کیے ہیں جس پہ دنیا حیران ہے۔ میں سن رہا تھا یہ جو آپ کے پاس کون بیٹھے ہیں جو بات کر رہے تھے کہ جی 47 اور یہ کس چیز کا 47، اور بھائی ادھر سیاست نہ کھیلیں، یہ اپنی گھر پہ رکھیں سیاست۔ یہ اس وقت یہ پاکستان کی بات ہے، جو یہ سچ ہوگا وہ سچ سننا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا۔ پہلے مجھے سنیں آپ، تو پھر نام لے کے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا یہ کون ہے، وہ اپنی بات کریں، وہ میرے کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے کہ یہ کون ہے۔ جی لوگ اپنی بات کریں، میرے کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کرے کہ یہ کون ہے۔ باتیں کرا لیں، یہ ملک کی بات ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہونا چاہیے، ان کو سمجھائیں، بند کریں حکمرانی پہ آنے والوں سے بات سکھائیں ہمیں، بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ پاکستان کے لیے بات ہے، یہ ہمارے ملک کی سالمیت کی بات ہے۔ پاکستان اس وقت اسلامی ممالک کے ایک ایمبیسڈر ہیں پاکستان کی، جس طرح سے ان کو پڑھائیں، نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے، الجزیرہ نے کیا لکھا ہے، واشنگٹن پوسٹ نے کل پاکستان کے لیے کیا لکھا ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اس وقت یہ اپنی گندگی اور اپنے یہ گٹر اس وقت نہ صاف کریں، یہ انٹرنل پولیٹکس کے کو ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ پاکستان کا اس وقت وقت ہے۔ اس وقت وہ وہاں پہ ہندوستان کے اندر فوتگی ہوئی ہے، پہلے ان سے تو پوچھیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، ان کو ایک تھریٹ ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا معاہدہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے، سعودی عرب نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی کچھ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب کے اوپر تسلیم کیا جائے گا۔ اگر سعودی عرب کے اوپر ہوا، بھائی دیکھیں دنیا میں یہ نیٹو جو بنا تھا، یہ نیٹو کسی مذہبی بنیاد پہ نہیں بنا تھا، طاقت کی بنیاد پہ بنا تھا۔ پاکستان کو کسی مذہبی طریقے سے آپ ادھر ادھر نہ گھسیٹیں۔ پاکستان اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، اور اس کو سب دنیا کو پتا ہے کہ ہم 7ویں بہت بڑی ایٹمک پاور ہیں۔ یہ اس میں کوئی مذہب وذہب نہیں ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، ہماری فوج ہے، ہماری افواج پاکستان ہے، جس کی ایک اسپرٹ ہے، 4 گنا بڑا ایک بدبودار ملک ہے جس کو ہم نے حالیہ شکست دی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ویسٹ کی ٹیکنالوجی کو ہم نے شکست دی ہے، یہ پاکستان دے سکتا ہے، اور ہماری افواج پاکستان کی یہ ہمت ہے کہ وہ دے سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کا اگلا سوال تھا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ، دیکھیں جی بات یہ نا کہ یہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے نا، یہ اکنامک اسٹیبلٹی کا دار و مدار ہوتا ہے آپ کی سیکورٹی اسٹیبلٹی پہ۔ اب جب یہ ہمارے سارے ممالک، ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، یہ سب کے سب اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے یو اے ای ہو، وہ چاہے قطر ہو، وہ چاہے باقی اسلامی ممالک ہوں۔ آپ نے ابھی حالیہ دیکھا کہ ایران کے ساتھ جو کنفلکٹ ہوا اسرائیل کا، اس میں بالکل پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا، اور ہم نے ان کو اسٹریٹجیکل سپورٹ بھی دی، اور وہ اس کو انہوں نے ایڈمٹ بھی۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ہمیں اس کے ڈیمیجز کیا ہوں گے، ہم کھڑے رہے، ہم حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اس کا کلیئر کرسٹل موقف ہے وہ اسرائیل کے خلاف، کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور اسرائیل کو کس سے بڑی سب سے بڑی تھریٹ ہے، وہ پاکستان سے ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے افواج پاکستان کے اوپر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے اوپر فخر ہونا چاہیے، جنہوں نے ہمارا سر دنیا میں بلند کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت حسین تھیبو صاحب نے اپنا موقف دیا۔ اور سلیم سچوانی صاحب، یہ وقت انٹرنل پولیٹکس کا نہیں ہے، یہ کہا تھے وہ صاحب نے، یہ وقت ہے ہم نے پوری دنیا کو۔ اور بات دی کہ مذہب کوئی نہیں ہے، اب مذہب نہیں ہے تو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سر یہ باتیں کرتے ہیں خالی فارم 47 کی پیداوار بن کے حکمرانی کر رہے ہیں، ملک کا 12 کروڑ سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کو دھکیل دیا، اور باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے وہ کون ہے۔ آپ خود بتائیں کہ جب خالی باتیں کرنے سے ملک آگے جاتے ہیں؟ یہ خالی مارکیٹنگ ٹی وی پہ مارکیٹنگ کرنا، یہ بتائیں نا پاکستان کی عوام کو کیا ملے گا اس معاہدے سے؟ پاکستان کو عوام کو کتنے ارب ڈالر ملیں گے جو سیکیورٹی کے لیے فراہم کیے جائیں گے سعودی عرب کو؟ پاکستان کی عوام نے آج تک ان کو سیکیورٹی دی ہے، سے پہلے بھی دی ہے، 67 میں بھی دی، 74 میں پاکستان کے عوام کو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ یہ پوچھتے ہیں، یہ ان کو سلیم سچوانی کا پوائنٹ ہے، اس سے پاکستان کی عوام کا کتنا بڑا فائدہ؟ اربوں ڈالر امریکی عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ سیکیورٹی کے معاہدے کے بعد اربوں ڈالر کا امریکی عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔
ٹھیک ہے. تو پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ کتنے ارب ڈالر پاکستان کی عوام کی سیکورٹی فراہم کرنے کے ملیں گے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حکومت وقت سے بھی پوچھتے ہیں کہ دفاع کا بینیفٹ ہوگا، ہماری معیشت کتنی اسٹرانگ ہوگی، ہمارے لوگوں کی جو تکالیف ہیں اس میں کتنی ہمیں کامیابی ملے گی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر جس طرح ہم نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی فارمر وزیر اعظم عمران خان نے خط بھی لکھ لیا ہے اور وہ خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان آفریدی صاحب کو. یہ آفریدی صاحب کو کہا ہے کہ آفریدی صاحب میں آپ سے دور نہیں ہوں، میں آپ کے قریب ہوں، لیکن شاید انصاف مجھ سے ہزاروں کلومیٹر دور چلا گیا ہے. اور وہ خط ایسا ہے کہ درد بھرا خط ہے. ماضی میں بھی اس طرح کی خط و کتابت کی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، لیکن کچھ ہوا نہیں. 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ ہم اس خط کا جواب دیں گے. کیا اب خط و کتابت پہ ہی معاملہ رہے گا؟ اور فون کال پہ بھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اخونزادہ چٹھان صاحب نے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. چٹھان صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. شکریہ مہربانی. آپ سر کال پہ ہی رہیے گا. میں ذرا پہلے اس پہ موقف لے لوں. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ایک یہ جو صاحب ہے، پھر میں اس پہ آپ کا بھی موقف لوں گا. سر، عمران خان نے خط لکھا ہے اور وہ خط ایسا ہے کہ مجھے تو بڑا دکھ ہوا. ایک فارمر وزیر اعظم انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے آپ کے اور میرے پاکستان میں. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ عدلیہ جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں یہ انتظار کرتے رہے اور بڑے انتظار کرتے رہے. کس چیز کا؟ جب یہ اپنے گھر سے نکلتا تھا نا اور پیشی کے لیے تو ان کو بڑا انتظار کراتا تھا. 5-10 تو وہ بدلے لے رہے لوگ نہیں بدلے نہیں لے رہے. یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو پیشی ہوتی تھی تو وہ پیشی کے لیے آپ نے ان کے ڈرامے دیکھے تھے اور وہ جو اسٹائل سے آج اس کو یاد آ گیا کہ جی میں آپ سے 31 کلومیٹر دور ہوں یا 32 کلومیٹر دور ہوں. بالکل اس کے جو بھی اس کے کیسز ہیں وہ باقاعدہ اپنے ٹائم پہ اپنے وقت پہ باقاعدہ اس کی ہیرنگ ہوتی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے سارے گواہان پیش کیے جا رہے ہیں. وہ تو چلیں گے، جب کیس چلیں گے وہ بھری ہو جائے. وہ انتظار تو کریں نا، وہ تو پیش کریں. اگر اس پہ اب سب گواہیاں ہو رہی ہیں اور اس کو اپنا سب کو نظر آ رہا ہے کہ آج میں جھگڑا جا رہا ہوں اور جتنا میں نے غلط کیا ہے وہ سب کا جو ہے نا اب وہ رونے پہ آ گیا. اب دیکھیں اذانیں جیل میں جو بندہ قید ہے کیا اس کے آپ بیٹوں سے بات نہیں کروائیں گے؟ اب تو اذانیں دینے پہ اور اب تو دیکھیں گڑگڑانے پہ آیا ہے نا، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیں. آپ اس عوام سے معافی مانگ لیں. دیکھیں بادشاہ سلامت سے معافی مانگے نہیں، اس عوام سے معافی مانگے کہ انہوں نے جو 9 مئی کیا تھا اور اس 9 مئی میں جو انہوں نے پاکستان کو جتنا نقصان دیا تھا. اور یہ جو آج بات کرتے ہیں نا کہ فارم 47 یہ 2018 میں کس طریقے سے سوتے ہوئے جو نا حکومت بنا گئے تھے اور ابا نانا کاکا کی کیونکہ آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے نواز شریف کا نام لینا ہمیں منع تھا، میڈیا والوں کو اس کی تصویر لگانا منع تھا. ہم سب کہتے تھے کہ نواز شریف تو گیا سیاست کی. آج وہی چیز بانی پی ٹی آئی کے لیے کہا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی تو سیاست سے گیا. مریم صاحبہ نے آج کہا ہے آپ ماضی ہو گئے لیکن کل پھر بانی آئے گا، کل پھر آپ جیلوں میں ہوں گے. تو یہ روایت ختم کریں نا. نواز شریف کا نام ہے، ایک سیاست دان ہے، اس نے سیاست کی تھی. اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو اس نے اللہ پہ چھوڑا تھا. اس نے کسی اپنے عوام کارکن کو نہیں کہتا جا کے کسی کو اٹھا کے ماریں، ان کو کوٹیں، ان کو جلا دو، گھراؤ کر دو، اٹھا دو، پھینک دو اور میں ایسی نکلوا دوں گا. امریکہ میں گیا کس لیے تھا اور وہاں سے ایسی نکلوا رہا تھا. اس کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کیسز کریں. اس کے تو وکیل وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے جو آپس کے وکیل ہے وہ لڑ رہے ہیں، تو کیس کون لڑے گا؟ پھر اس کے بعد یہ اپنے کوٹری سے باہر تو نکلتا نہیں ہے، تو ہیرنگ کیسے ہوگی؟ جب بھی کوئی اس کو ہیرنگ کے لیے بلاتا ہے تو اس ٹائم پہ یہ تو کوٹری سے نہیں نکلتا اور وہاں جا کے ڈائرنگ کا اس کو بہت شوق ہے. چلے میں اب اخونزادہ چٹھان صاحب، آپ نے نون لیگ کا تو موقف سنا، غالباً پاکستان پیپلز پارٹی آپ بانیان کانسٹیٹیوشن ہیں، آپ لوگوں نے اس پاکستان کی سیاست میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں. آپ کے وزرائے اعظم اس دنیا سے چلے گئے، جام شہادت نوش کر گئے، جمہوریت ڈیریل ہونے نہیں دی، اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی. آج آپ کے اصول کہاں ہیں؟ آج بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، کیا وہ صحیح جیل میں ہے؟ یہ ان پر کیسز بالکل ٹھیک ہیں اور ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا؟ اخونزادہ چٹھان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کو پتہ ہے ہم تو مفاہمت والے لوگ ہیں اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. اور آپ ہمارا حکومت دیکھ لیں، ہم صرف کہتے نہیں ہے، 2008 سے لے کر
2013 تک آپ کو ایک سیاسی قیدی مثال کے طور پہ آپ پیش نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنے دور میں کسی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کی ہیں. اور آج بھی ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ درخواست کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے بار بار کوشش کیا. 18ویں ترمیم میں بھی ہم نے کوشش کیا لیکن مسلم لیگ نے ساتھ نہیں دیا. ہم تمام سیاسی جماعتوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں 3 کام کرنا چاہیے. نمبر 1 یہ کہ ہم اس طرح کی قانون سازی کریں کہ آنے والے الیکشن کو یقینی بنائے کہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. یہ جو الیکشن ہوا جس میں آج آپ اتحادی ہیں حکومت کے، یہ الیکشن غلط ہوا؟ مجھے بات مکمل کرنے دیں. دوسرا یہ کہ ہم اس ملک میں سیاست سے گالم گلوچ کا اور انتقام کا خاتمہ کرے. ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج کا، جرنیل کا، جرنلسٹ کا، ہر ایک کا احتساب کرے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ماضی میں نیب کا جس طریقے سے استعمال ہوا ہے اس طرح اس کا استعمال نہیں ہو. تیسرا یہ کہ ہم سیاست میں مداخلت کے راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کریں. لیکن اس میں سب سے بڑا رکاوٹ کون ہے؟ اس میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے پی ٹی آئی. اس میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے عمران خان صاحب. کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، میں نے تو سیاستدانوں سے بات چیت نہیں کرنی ہے، میں تو ڈی جی آئی کے ساتھ بات کروں گا، میں تو بات کروں گا آرمی چیف کے ساتھ. تو اس میں سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب آج بھی چاہتے ہیں کہ ڈی جی آئی اور آرمی چیف میرے ساتھ بیٹھ جائے، جنرل فیض حمید کی طرح مجھے سپورٹ دے دے، مجھے وزیر اعظم بنا دے، میرے مخالفین کو جیلوں میں بند کرے. عمران خان صاحب نے خود کیا تھا، انہوں نے لوگوں کو کس طریقے سے پکڑا تھا، 90 دن ریمانڈ پہ رکھا تھا. اور عمران خان صاحب لیڈر ہے، اس کو عوام کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. ہمیشہ یہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو اپنے لیے جاتے ہیں. یہ تو قوم کو یہ بھاشن دیتے تھے کہ پورا ہر ایک کو ایک جیسا انصاف ملنا چاہیے. تو کیا ہر ایک کو چلیں اگر سوری چٹان صاحب سوری فار انٹرپٹ، آپ نے خود بتایا نا، آپ نے خود کہا، دیکھیں سن لیں ایک سوال لے لیں، آپ نے خود کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ سب کچھ کیا، میں وہ ریپیٹ نہیں کر رہا نا. تو آج آپ لوگ بھی تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں نا چٹان صاحب. آج آپ روایت کو تبدیل کریں. آج بانی پی ٹی آئی جیل سے خط و کتابت کر رہے ہیں، انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں. وہ کس سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ وہ فارمر وزیر اعظم کا اسٹیٹس رکھتے ہیں. تو عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ وہ خط تو عام آدمی بھی پڑھ رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم بیٹھا ہے، اس پہ جھوٹے کیسز ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، غیر معینہ مدت تک ملتوی کیے جا رہے ہیں کیسز. دیکھیے جی، آپ کے اور میرے کہنے سے تو نہ کوئی کیس حقیقی ہوگا اور نہ جھوٹا ہوگا. نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہے یہ جھوٹی ہے. تو جس حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اس کے وزراء چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو تو بھیک چاہیے، وہ تو انٹرنیشنل بھیک مانگنے کے عادی ہیں، اتنا تو سندھ میں نقصان ہوا نہیں، ان کو امداد چاہیے. اب تو وہ آپ پر بھی تانے کس رہے ہیں، آپ پھر حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں. کس مجبوری کے تحت بیٹھے ہیں چٹان صاحب؟ ہماری جو مجبوری ہے وہ تو ہم نے ڈے 1 سے بیان کیا تھا. ہم نے اپنا CC کا میٹنگ کیا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اگر مسلم لیگ یا پی ٹی آئی میں ایک پارٹی کے ساتھ نہیں دیں گے تو قوم نے ایسا مینڈیٹ دیا ہے کہ کوئی پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اس ملک میں الیکشن ہوگا. کیا ہمارا ملک بار بار الیکشنوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جو ہماری معیشت کے حالات ہے، جو ہمارے امن و امان کی صورتحال ہے. ہم نے سب سے پہلا دعوت پی ٹی آئی کو دیا کہ چونکہ آپ لوگوں کا عددی اکثریت زیادہ ہے، ہم تو حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، چاہے پی ٹی آئی بنائے یا مسلم لیگ نون بنائے. ہمیں پتا تھا کہ حکومت جس کا بھی ہوگا تو وہ ہائیبریڈ حکومت ہوگا اور ہم ہائیبریڈ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. لیکن یہ ہم نے کہا کہ آپ دونوں، پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم تو ڈی جی آئی سے ہاتھ ملائیں گے، تو پھر ہم نے مسلم لیگ کا وہ دعوت دیا. اور ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، ہم کیبنٹ میں نہیں بیٹھتے ہیں. حکومت کا حصہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اتحادی ضرور ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے ووٹوں سے یہ حکومت بنا ہے اور ہماری مجبوری یہ تھی کہ دوبارہ یہ ملک الیکشن کا متحمل نہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سینئر سیاستدان اخوندزادہ چٹھان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیا. سلیم سچوانی صاحب, وہ ایک گانا تھا, تم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے ہم. تو حکومت نہیں بھولی آپ لوگوں کے ظلم و ستم, آج شاید اسی لیے آپ پابند سلاسل ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا بانی پی ٹی آئی نے جو خط لکھا اور اس پہ سیاست کی جائے. مجھے بڑا دل سے دکھ ہے, میں اور آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں, لیکن وہ مجھے آپ لوگوں کا فرونیت والا رویہ بھی یاد ہے. کاش آپ جس طرح چٹھان صاحب نے کہا اس وقت سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور سب چور چور کے نعرے نہ لگاتے, اور اکیلا میں ہی بس, اور اپوزیشن کو آپ نے کہا تھا اس کو کھا جاؤ 3 مہینے کے لیے, کسی کو بھی اٹھا کے نظر بند کر دو, اور پھر وہ بندہ کہتا تھا یار ثابت تو کچھ نہیں ہوا, میری پگڑی تو گئی. جی دیکھیں, خان صاحب کی خط کا ذکر جو آپ بار بار کر رہے ہیں اور یہ جو لفظ آپ استعمال کر کے بیک مانگ رہے ہیں, یہ آپ تذلیل کر رہے ہیں پاکستان میں. آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کا نظام ختم ہو چکا ہے. اس چیز کا آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ یعنی انصاف جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا, لوگوں کو بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ اتنا دکھ درد وہ کہہ رہے ہیں سر میں. وہ چیف جسٹس جو خود ناانصافی سے آیا ہوا ہے, جو خود کسی کا حق مار کے چیف جسٹس بنا ہوا ہے, آپ وہ کیا انصاف کرے گا؟ خان صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو شرم دلائیں, اسلامی قرآنی آیات اس کو سنا کے اس کو شرم دلائیں کہ تیری ذمہ داریاں کچھ بنتی ہیں, آج یہاں پہ کچھ کر لے, اپنے انصاف کی کرسی پہ جو بیٹھا ہے انصاف کر کے کچھ اپنا حق ادا کر لے, ورنہ آخرت میں تیرے کو جو حال ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حال ہوگا تمہارا. سر وہ شرم دلوانا, وہ غیرت دلوانے کی کوشش کرنا, اس کو اگر بھیک کا نام دیتے تو آپ دے سکتے ہیں, عوام نہیں دے سکتی, اور نہ پاکستانی کروڑوں عوام آپ کی بات سے متفق ہو سکتے ہیں. تو یہ گڑ گڑانا, اور یہ آپ بتائیں سر, شرم دلوانا غیرت دلوانا ایک الگ چیز ہے. اس کو شرم دلوائی جب خود ناانصافی سے بیٹھا وہ چیف جسٹس ہے. اور وہ آپ بھٹو صاحب کی جو آپ بات کر رہے تھے اور پھر آپ کی بات کٹ کے کہیں اور چلی گئی تھی, تو سر یہ جو بتائیں کہ بھٹو صاحب کو 45 سال کے, خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا اس میں, آپ نے کہا کہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ انصاف ملا. تھوڑا بہت انصاف کیوں ملا؟ تو کیا ان چیف جسٹس جنہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلے دیے تھے, کیا ان کا نام لسٹوں سے ہٹا دیے گئے؟ کیا وہ جنرل ضیاء الحق جس نے یہ تمام اہتمام کیا تھا, کیا اس کو جنرل ضیاء کو کیا سزا دی گئی, علامتی سزا دی گئی؟ کیا ان چیف جسٹس صاحبان کو علامتی سزائیں دی گئی جنہوں نے یہ کارروائیاں کی تھی؟ نہیں دی گئی. چلیں نثار شاہ صاحب صرف ایک سر پہ ہاتھ پھیر تھپڑ مار لیا, پہلے بندے کو قتل کر دیا, پہلے پھر سر پہ ہاتھ پھیر دیا, وہ الگ کام. چلے ٹھیک ہے. پروڈیوسر صاحب, ہماری ٹیم نے بڑی محنت سے کچھ چیزیں نکال کے رکھی ہیں. حلیمہ صاحبہ آج چونکہ گئی تھی اور وہاں پر میڈیا بھی پہنچی, شاہ صاحب کو سنوائیں. نثار شاہ صاحب حکومتی نمائندے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. فارمر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بہن کیا کہہ رہی تھی, پھر آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ساروں کو پتہ ہے کہ یہ توشہ خانہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, ڈبل جیپٹی کا کیس ہے, اور وہاں پہ جج ارجمن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجبور ہوئیں گے میں کہتی ہوں وہ جب یہ ججمنٹ لکھیں گے تو کیا ان کا ہاتھ کیسے کر لکھے گا وہ ججمنٹ عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف, اور پھر جب یہاں آئیں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو کیس لگنا ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا طریقہ کار جوڈیشری کے تھرو, ججز ساری جوڈیشری نہیں, خاص مینوفیکچرڈ کورٹس کے تھرو عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے انتظامات ہیں. دیکھا آپ نے, حلیمہ صاحبہ نے کہا کیسے ان کی قلم چلے گی کہ جب وہ توشہ خانہ کا کیس لکھ رہے ہوں گے, وہ ججمنٹ بنا رہے ہوں گے, کون کہے گا. مجھے وہ یاد آ رہی ہے اسٹیٹمنٹ موجودہ پیر پگارا کی. اس نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی چور ہے تو پھر ہم سب چور ہیں. کیا کہیں؟ دیکھیں, اس میں آپ نے جو بات کی, توشہ خانہ کا بھی ایک رول ریگولیشن تھا اور ہے, پوری دنیا میں اس کا ایک نظام ہے. اگر اس پہ جو گڑی کا کیس ہے یا جو بھی کیس ہے, اس کے علاوہ بہت کیسز ہیں, لیکن ایک کیس جو اہم چل رہا ہے, آپ یہ دیکھیں نا, اس کا ایک لا ہے وہاں. اب توشہ خانے بھی یہ جو میڈیا پہ آ کے اپنی بات کر جاؤں اور اس کے بعد سننے والے اپنا اپنا مقصد لے لیں یا اپنا اپنا مطلب لے لیں. یہ حلیمہ خان صاحبہ ہماری محترمہ جو ہے نا, روز کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی ہے نا, اور روزانہ اس کا کوئی ایشو رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ بالکل کلیئر کیس ہے
اور بالکل انہوں نے جو ہے نا توشہ کا کیس جو ہے نا غلط کیا ہے. انہوں نے جو توشہ کے ساتھ جو زیادتی کی اور اس کے جو گواہ ہیں یا اس کی جو چیزیں اس کو فیس کریں. وہ تو ان کے اپنے ہی وہ پی ایس ہیں یا اپنے ہی لوگ ہیں جو اس پہ گواہی دے رہے ہیں کہ جی ریٹ اتنا رکھو اور اس کی قیمت اتنی رکھو اور جا کے گھڑی کسی اور جگہ سے ریٹ اور پھر کہاں برآمد ہوئی. مطلب آپ کا ٹائم کم ہے اور ہمیں پوری کہانی آپ کے سامنے اگر میں آپ کو یہ کہوں حلفاً آپ کہیں واقعی بانی پی ٹی آئی چور ہے, بالکل ثابت ہے. دیکھیں ثابت اس لیے, دیکھیں میری بات سن, چور اس لیے ہے کہ توشہ خانہ سے اس کو گھڑی لینے کی اس طریقے سے کیا ضرورت تھی. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اپنے وقت کے پرائم منسٹر کو ایک گھڑی جا کے دبئی میں برآمد ہوتی ہے, کس نے تحفہ دیا ہے, اگر اس کو لیتا بھی اس کے ہاتھ پہ ہوتی کوئی ایشو نہیں ہے, اس کی قیمت دیتے, چلو 19-20 نیچے پر ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ ہوتی, اگر اس کے گھر پہ ہوتی, اگر وہ یہاں سے دیکھیں نا آپ یہ جتنے کیسز چل رہے ہیں, جتنے بھی کیسز ہیں, ایک فارمر وزیر اعظم کا اسٹیٹس رکھنے والا آدمی جو کہ کال کوٹلی میں قید ہے اور وہاں سے وہ خط لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری سنوائی نہیں ہوتی, میرا کوئی جج کیس سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ جو 26ویں ترمیم کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میری وائف بھی بیمار ہے. دیکھیں ان کی وائف میں بتاؤں اس کی سنوائی بالکل ضروری ہے. وہ اس کی وائف جب باہر تھی نا تو روز وہ جو نا کیا کرتی تھی, وہ بیمار ہوتی تھی, اگر بیمار ہوتی تو باہر آتی, وہ عدالت کو پیش نہیں ہوتی تھی, اس کے تو وارنٹ نکلتے تھے. اور آج اگر جیل میں چلی گئی تو وہ بیمار ہے, اور اگر وہ بیمار ہے, اگر وہ بیمار ہے نا, اگر وہ بیمار ہے تو ڈاکٹر بھی موجود ہے, ان کے اپنے ڈاکٹر موجود ہیں, ان کے تو بڑے بڑے ہسپتال بنائے انہوں نے بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہیں باقاعدہ ان کے. ابھی دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے خود کہا تھا کہ میں عمران خان میں 2-4 دن پہلے مریم صاحبہ وہ سرگودا گئی تھی نا, وہ کچھ بسز وغیرہ دی ہیں انہوں نے. جی آج اپنی حوالے سے شروع کیا. عمران سلطان صاحب غالباً لائن پر آ گئے, میں ان سے ذرا ایک موقف لے لوں. سر خوش آمدید کہیں گے عمران سلطان صاحب. جی جناب. سر چونکہ آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس پر, یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے ثمرات عوام تک کیسے آئیں گے؟ اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ تو دفاعی معاہدہ ہے لیکن پاکستان کی معیشت کا بڑا مسئلہ ہے, پاکستان میں غربت بڑھتی جا رہی ہے, اس کا حل کیا ہوگا؟ ہلو جی کیا آپ سن سکتے ہیں سر؟ جی دیکھیے, جی سب سے پہلی بات جو ہے دیکھیں یہ ایک اور ہمارے کوئی خدا نہ خواستہ جارحانہ عزائم نہیں ہے, کوئی اگریشن نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب اسٹیبلٹی ہوگی نا, دفاع کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک پرسکون ملک چاہیے, پرسکون پڑوسی چاہیے, پرسکون خطہ چاہیے, پرسکون دنیا چاہیے. تو جب سکون ہوگا تو اسی وقت کاروبار بھی چلے گا, اسی وقت فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اسی وقت آپ کا جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ بھی اپنا کام آگے بڑھائے گا. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں آپ کے یہاں امن سے, آپ کے یہاں امن قائم ہوگا. اب آپ دیکھیں جب آپریشن ضرب عصب ہوا تھا تو اس میں کراچی, صرف کراچی کی اگر میں بات کروں تو اس وقت لیاری سے ڈی ویپنائز کیا گیا تھا, وہاں پر لیاری میں جو گینگسٹرز تھے ان کو ختم کیا گیا تھا. پھر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایم کے ایم ہوئی یا دیگر پارٹیز بالخصوص اے این پی وغیرہ, ان کے جو عسکری ونگ تھے ان کو ختم کیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس علاقے میں کراچی کی اگر بات کریں تو یہاں پر لا اینڈ آرڈر کافی بہتر ہو گیا تھا, اور اس لا اینڈ آرڈر کے بہتر ہونے سے آپ کا جو کراچی کی معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھی بہتر ہوئی تھیں. تو یہ اگر یہ ہم کہیں کہ جناب یہ سعودیہ پاکستان جو میوچل ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے دفاع کے حوالے سے, اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے اور اس میں مہنگائی کم ہو جائے گی, تو بھائی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ میں جب امن قائم ہوگا تو ساری چیزیں بہتر ہوں گی. مطلب یہ اس کو آپ اس طریقے سے لیں. اچھا یہ ایک اور سوال یہ لے لیں, چونکہ آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ کیا تھا قطر اور دیگر مڈل ایسٹ کی ریاستوں کا. آپ کو لگتا ہے کہ قطر میں جو حملہ ہوا اس کے بعد یہ جو مڈل ایسٹ ریاستیں ہیں ان کا اعتماد اب امریکہ سے اٹھ چکا ہے؟ اگر اٹھ گیا ہے پھر بھی کیا ہوگا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کیا اعتماد اٹھ گیا تو کیا وہ ایک پیراڈائم شفٹ کر لیں گے, کیا وہ پاکستان اور چائنا کے اس بلاک میں آ جائیں گے یا ٹرکی والے بلاک میں آ جائیں گے؟ نہیں. دیکھیں آپ پہلے ذرا جیو پولیٹیکل اور گلف کی جو وہاں پر ریاستیں ان کو غور سے دیکھیں. سب سے پہلے
تو جو چیز ہے کہ دیکھیں ان کے یہاں جو بھی اس وقت سو کالڈ جو بھی ضمانتیں دی گئی ہیں اور جو بھی وہاں پر سیکورٹی ہے وہ ساری امریکہ کے پاس ہے، وہاں پر امریکن اسلحہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی سب سے بھاری انویسٹمنٹ ہے گلف کی ساری، جو جسٹ نیم اٹ، چاہے وہ قطر ہو، اس کے علاوہ آپ کے یہاں یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، ان سب کی جو بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہیں وہ یورپ کے اندر ہیں اور امریکہ کے اندر ہیں۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جناب اتنی کھلی چھوٹ ایک دم مل جائے گی کہ آپ بالکل جو ہے اپنا بلاک چینج کر لیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی کانسیکوینسز فیل نہ کرنے پڑے؟ تیسری اور مور امپورٹنٹلی کہ آلموسٹ ان تمام ریاستوں میں بادشاہت قائم ہے، اور بادشاہت جو ہے اس کو سپورٹ اس وقت امریکہ سے ملی بھی ہے، ورنہ آپ پیچھے چلے جائیں کیسے حکومت گئی کرنل قذافی کی اور لوگوں کی جنہوں نے ذرا رائٹ لیفٹ ہونے کی کوشش کی، وہاں پر عرب اسپرنگ آ گیا اور عرب اسپرنگ آ کے وہاں پر ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں۔ تو کیا اس وقت گلف کنٹریز میں ہماری مڈل ایسٹ کی کنٹریز اتنا بڑا رسک لے سکتی ہیں؟ بالکل نہیں لے سکتی۔ تو یہ دیکھیں یہ اچانک کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جناب فوکس کیا جا رہا تھا کہ قطر کے حوالے سے وہاں پر جو کانفرنس تھی اس اندر او آئی سی کے اندر کوئی ایک سالڈ جواب آتا، ایک اچھا مضبوط لاہے عمل جو ہے وہ سامنے آتا، چاہے وہ ان کے معاشی بائیکاٹ کے حوالے سے آتا، ایئر اسپیسز بند کرنے کے حوالے سے آتا، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسا نہیں ہوا۔ صرف یہ کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، تو آپ کی اجازت سے کر رہا ہے کہ اسرائیل سب پہ حملہ؟ تو اب اگر یہ جو شفٹ ہوا ہے سعودی عرب کا پاکستان کے حوالے سے، تو ایک دفاعی لحاظ سے اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے، اس کو ایسے نہ دیکھیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ بڑا ایگریسو موڈ میں آ جائے گا اور اس کے بعد ہم اپنا جو معاملات ہیں یہاں سے شفٹ کر کے اور سعودیہ لے جائیں گے۔ یہ اس میں اور وہ تو پاکستان کے لا میں آئین میں پہلے بھی تھا نا کہ جناب ہم بیت اللہ شریف کی جو ہے حفاظت پاکستان کرے گا، حرمین شریفین کی حفاظت پاکستان کرے گا۔ ہاں اس مرتبہ تبدیلی یہ ہوئی ہے اس نئے پیراڈائم شفٹ میں کہ جناب یہ دو طرفہ ایگریمنٹ ہے کہ ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک کی ملک کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ دونوں ملکوں پہ تصور ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ انڈیا جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کرے، نومبر کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، لیکن انڈیا کا ایک بہت بڑا ڈائسپورا جو ہے 16-17 لاکھ وہ سعودی عرب کے اندر ہے، اور ایک بہت میننگ فل جو ہے وہ ان کے یہاں ریمیٹنسز سعودی عرب سے جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے کاروبار جو ہے وہ سعودی عرب میں انڈینز کے اور بڑے بائیلیٹرل ان کی وہ ہیں ٹائز ہیں، تو سعودی عرب کم از کم وہاں پر کھڑے ہو کے ان کو شٹ اپ کال تو دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو را کی انگیجمنٹ ہے بلوچستان کے اندر سعودی عرب وہاں پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو ان معاملات کو بجائے اس کے کہ ہم اوور نائٹ ایک شفٹ دیکھیں، ہم ایک بہت بڑا یہ دیکھیں کہ جناب گیم چینج ہو گیا ہے، اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہوں گے۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے، دونوں ملک دفاع میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ ہمارے کوئی ایگریشن نہیں ہے، ہمارے کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے کہ ہم دونوں مل کے اور جناب پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیں گے، یا ہم بہت بڑی دھمکی ہیں انڈیا کے لیے، بہت بڑی دھمکی ہے اسرائیل کے لیے۔ بابا ہم تو امن کے داعی ہے نا، امن ہم لے کر چل رہے ہیں، تو آپ ہمارے اس میں شامل ہوں۔ So this is the basic philosophy of this agreement۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سینئر تجزیہ کار عمران سلطان صاحب نے اپنا موقف دیا۔ اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد آباد رہے۔ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔